अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे। इसमें हम थेफ्ट एज ताज़ीर, थेफ्ट अंडर पाकिस्तान पेनल कोड एंड थेफ्ट अंडर हुदूद ऑर्डिनेंस 1979। जिस तरह हमने पिछले जीना बिलजबर के केस में हमने हदूद ऑर्डिनेंस डिस्कस किया। इसमें मैंने बताया था कि जो भी ऑर्डिनेंस आए हदूद लास से मुताल्लिक़ वो ज़ियाउल हक़ के दौर में आया था। बहरहाल अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप हमारे चैनल में उसे देख सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाते हैं इस तरह के ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और मालूमाती लेक्चर। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चंद बातें बता देता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस्लामी हुदूद लास की आप बिल्कुल हर एक मकाम पर, हर एक जगह आप डिफेंड कर पाएंगे कि भाई हुदूद लास असल में क्या है और क्या ये इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी वाकई इसमें हो रही है कि नहीं हो रही। बहरहाल आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफेंड कर पाएंगे, या आपके जहन में बहुत कुछ सवालात पैदा होंगे। देखो, सवालात पैदा होना भी यानी ये बड़ी बात है कि भाई आपके जहन में सवालात पैदा होते हैं। जब सवाल पैदा होंगे तो ऑब्वियसली आपको उसके जवाबात भी मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखो, शरीयत ने बाज़ सज़ाओं की यानी बाज़ सज़ाओं के लिए जो है क्या किया है, सज़ा मुकर्रर की है बाज़ क्राइम्स के लिए, और वो क्राइम्स हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हैं, हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हैं। और जिन के लिए हुकूकुल्लाह के लिए जिन सज़ाओं का जिक्र किया है यानी उनको हुदूद कहा जाता है। यानी जो हुकूकुल्लाह को पामाल करेगा उनके लिए जो सज़ा है वो हुदूद अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में क्या है इसका जिक्र किया है। कुरान में जिक्र किया है, हदीस और इजमा में इसकी तशरीह हुई है। जो सज़ाएं हुदूद लाज़ हमें बताती हैं, यानी जो सज़ाएं अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है वो यानी इन जराइम के लिए सबसे पहले चोरी है, दूसरी डाका जनी है, तीसरी जिना है, तुहमत है, शराब नोशी है। इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, सज़ा मुकर्रर की है। इसके बाद हुकूकुल इबाद, क़िसास, जिस तरह हमने अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है कि अगर कोई बंदा किसी को यानी जान से मारेगा तो उसकी जान ली जाए, और जिसने जिस तरह हर्ट पहुंचाया तो उसको इसी तरह की हर्ट पहुंचाई जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान, हदीस और सुन्नत से, इजमा से ये बात वाज़ेह होती है कि जिन सज़ाओं के लिए, जिन जराइम के लिए सज़ा मुकर्रर नहीं है उनको यानी ताज़ीरी सज़ा दी जाएगी, उनको ताज़ीर सज़ा दी जाएगी। तो वो जराइम क्या हैं, वो हमारे पाकिस्तान पेनल कोड को अगर उठाएं, जितने भी जराइम हैं मैन मेड लॉस वो ताज़ीर हैं। वो जराइम के लिए जितने भी सज़ाएं हैं वो इंसानी सज़ाएं हैं, और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है या अदालत उसको तय करेगा कि इस बंदे को किस तरह की सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑफेंस। बहरहाल सॉरी, यहाँ हुकूकुल्लाह हमने यानी जो हुकूकुल्लाह को यानी वायलेट करेगा उसको हद की सज़ा होगी। और सबसे पहले चोरी है।
چوری کی تعریف یعنی حدود آرڈیننس میں کیا کیا گیا؟ ہم آلریڈی چوری ایز تعزیر پڑھ چکے ہیں، یعنی چوری یعنی تعزیر، پاکستان پینل کوڈ کے اندر چوری کی کیا سزا ہے، چوری کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. لیکن حدود آرڈیننس میں چوری کی سزا کچھ ڈیفرنس کی گئی ہے. چلیے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی بندہ بالغ ہو اور وہ کسی کے قبضے سے کوئی مال چرائے جو کہ نصاب کے برابر ہو. نصاب یعنی رکھی گئی ہے. اگر پاکستان پینل کوڈ میں تعریف دیکھا جائے تو وہاں پہ یعنی 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 پراپرٹی کی ویلیو، یعنی کس ویلیو کتنا ہوگا، کتنا قیمت ہوگی، یہ نہیں بیان کیا گیا. حدود آرڈیننس میں یہ بیان کیا گیا حد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر بندہ نصاب کے برابر مالیت کی چیز چوری کرتا ہے. نصاب کیا رکھی گئی ہے؟ نصاب یہ ہے کہ 4457 گرام، 4.457 گرام اگر سونے کے برابر کوئی بھی مالیت کوئی بندہ چوری کرے گا تو اس کو کیا ہوگی؟ حد ہوگی. تو اس کو لیے حد ہوگی. سزا کیا ہے ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے نصاب کے برابر، یعنی 4.457 گرام سونا اگر کوئی چوری کرتا ہے یا اتنا رقم چوری کرتا ہے جو کہ اتنے یعنی سونے کی قیمت ہو، تو یہ ضروری ہے کہ بھئی وہ یعنی جو اس کی جو مالک ہے، جو مظلوم ہے، اس کو معلوم نہ ہو، وہ یعنی خفیہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو. یہ ضروری ہے، تب حد ہوگی. دوسری بات یہ ہے اگر کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بندے اگر چوری میں ملوث ہوں تو پراپرٹی کی مقدار کو دیکھا جائے گا، پراپرٹی کتنی ہے. تو اگر اس مجموعی پراپرٹی کی ویلیو کو ان چوروں میں تقسیم کیا جائے جن نے چوری کیا ہے، اگر نصاب ہر ایک کو نصاب کے برابر یعنی پراپرٹی ملتی ہے، چوری کی وہ پراپرٹی ملتی ہے، تو ساروں کو، سارے بندوں کو، سارے چوروں کو کیا سزا ہوگی؟ کس کی؟ حد کی. تو اسی کے ساتھ یعنی تعزیر کے لیے یعنی شریعت نے کچھ اصول بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ یعنی یہ پہلے جو ہے عام بندے کی وہ نہیں ہے، عدالت کیا کرے گا یا حکومت وقت اس بندے کو سزا دے گی. تعزیری سزا کے لیے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے سزا دینے والا مسلمان اور مسلمانوں اور عام لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. سزا دینے والا مسلمانوں اور عام لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھے گا. یعنی اگر کرائم کی نیچر کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، تو سیکشن 311 لگے گا. بھائی جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے، جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے. قصاص یا کہہ رہا ہے کہ بھئی قصاص کے اصولوں کو فالو کیا جائے، یعنی جتنا یعنی چوری ہوا ہے اس کے برابر سزا ہونی چاہیے.
عدل و انصاف سے کام لیا جائے، غریب اور امیر میں برابری ہو۔ تو یہ اصول ہے تعزیری سزا دینے کے۔ یعنی تعزیری سزا کیوں دی جائے گی؟ تعزیری سزا اس لیے دی جائے گی، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اگر چوری کرنے کے لیے شرائط بیان کی گئی ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہ ہو، حد کے لیے اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو اس بندے کو تعزیری سزا ہوگی۔ تعزیری سزا کے لیے میں نے اصول آپ لوگوں کے لیے بتا دیا کہ بھئی یہ اصول ہوں گے تعزیری سزا دینے کے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمانوں کی مفاد کو دیکھا، مسلمانوں اور عام لوگوں کی مفاد کو دیکھا جائے گا، جرم سے زیادہ سزا نہیں ہوگی، عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا، اس کے ساتھ امیر و غریب میں برابری ہوگی، انصاف سے کام لیا جائے گا۔ پروف آف تھیفٹ لائبل ٹو حد، یعنی حدود آرڈیننس میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی بندے کو یعنی پنشمنٹ دیتے ہو اندر حدود لاس، تو مندرجہ ذیل چیزیں جب ہوں گے تو جب پروف ہوگا، پروف کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے یا وہ مجرم جو ہے اقبال جرم کرے، اور اقبال جرم بھی ایسا ہو کہ بھئی عدالت سیٹسفائی ہو اس مجرم سے کہ بھئی یہ بندہ فریلی ٹرولی کر رہا ہے، کوئی پریشر ڈیورس تو نہیں ہے اس بندے کو۔ دوسری بات ہے، اگر اقبال جرم نہیں ہوتا تو دو بالغ مسلمانوں کی گواہی جو صادق اور امین ہوں، یعنی تزکیت الشہود، یعنی یہاں ذکر کیا گیا ہے یعنی صادق اور امین ہو، یعنی وہ جھوٹا گواہی دینے میں مشہور نہ ہو، اور عینی شاہد ہو، چوری کرنے کے یعنی اس چوری کے عین شاہد ہو۔ اگر ملزم جو ہے غیر مسلم ہے تو پھر گواہی غیر مسلم ہی بھی دے سکتے ہیں، لیکن پھر عدالت کو سیٹسفائی، جب عدالت سیٹسفائی ہوگا تب حد جاری ہوگی، اور حد یہاں پہ یعنی غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پنشمنٹ لائبل ٹو حد۔ پنشمنٹ لائبل ٹو حد، پنشمنٹ یعنی کب دی جائے گی، حد کب یعنی لاگو ہوگا، تو اس کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ جب پہلی بار چوری کرے گا، پہلی بار چوری کی صورت میں بائیں ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کاٹنے کا حکم ہے، دوسری بار چوری سے بائیں پاؤں کو ٹخنے تک کاٹ دینے کا حکم ہے، تیسری بار جب چوری کرے گا تو اس بندے کو عمر قید ہوگی، یا اس اور یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ اگر ملزم عدالت کو سیٹسفائی کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی یعنی ڈیل کرتا ہے، ڈیل سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یعنی اس کو کوئی ٹاسک دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کریں، فار ایگزامپل اسے یعنی اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے وہ چور، تو اس ایجوکیٹڈ سے کوئی ایسا کام لے گا، کنسٹرکٹیو کام، جس سے یعنی عوام کو فائدہ ہو، یا اگر وہ مصری ہو تو اس سے یعنی کنسٹرکشن کا کام لے گا۔ تو یہ اگر عدالت اس کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جب اس وقت تک سزا لاگو نہیں ہو سکتا جب تک ملزم کے پاس اپیل کا حق حاصل ہو، جب تک یعنی اگر لوئر کورٹ فیصلہ دیتا ہے تو اپیل کا حق حاصل ہے ملزم کے پاس، تو جب تک وہ اپیل نہیں کرتا، اپیل ہو جاتا ہے اور اپیل نہیں ہوتا، اس وقت تک یعنی جب تک ملزم کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے اس کو سزا یعنی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔
اور جب سزا ایگزیکیوٹ ہوگی تو وہ میڈیکل آفیسر چیک اپ کرنے کے بعد کرے گا کہ آیا بندے کے پاس بندہ کوئی بیمار تو نہیں، کوئی ایسی بیماری تو نہیں جس سے یعنی اس کے ہاتھ کاٹنے یا پاؤں کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو۔ اگر موت واقع ہونے کا خدشہ ہو تو میڈیکل آفیسر کو یوں لگے کہ بھئی یہ بندہ بیمار ہے، اور یا اگر اس کو یعنی حد لاگو ہوگی، اگر اس کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا جائے گا تو اس کی یعنی مرنے کے چانسز ہیں، ڈیتھ کے چانسز ہیں، تو یعنی سزا کو پوسٹ پون کریں گے اس وقت تک جب تک اس کی بیماری ریکور نہیں ہو جاتی۔ جب ریکور ہوگی تو اس وقت حد لاگو ہوگا، اس وقت تک وہ جیل میں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ کچھ یہاں کنڈیشن ہے حد میں، جہاں پہ کیا ہوگا، حد شال ناٹ بی انفورس۔ اگر کوئی بندہ چوری کیا ہے لیکن تب بھی حد انفورس نہیں ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، تعزیری سزا اس کو ملے گی لیکن حد انفورس نہیں ہوگا۔ یہاں تقریباً 15 ایسی کیسز ہیں جہاں پہ اگر ملزم نے چوری کی ہے ان صورتحال میں، سب سے پہلے اپنی رشتہ دار کی مال، یعنی رشتہ داروں میں کون ہیں، سب سے پہلے اگر اس نے اپنی فادر یا مادر کی طرف سے آبا و اجداد کی کوئی مال چوری کی ہو، چاچا ماما بھائی بہن کی جو اگر مال چوری کی ہو، اگر مہمان نے چوری کی ہے اگر آپ کے گھر میں آ کے تو اس کو بھی حد نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی ملازم ہے، اگر کوئی بندہ ملازم ہے، وہ اپنے ماسٹر کی یعنی اپنی ماسٹر، اگر کوئی سرونٹ اپنے ماسٹر کی مال چوری کرتا اور وہ سامان اس کی پوزیشن میں ہو تو بھی کیا حد لاگو نہیں ہوگی۔ غیر اسلامی کوئی ایسی چیز، شراب ہو یا دوسرا کوئی یعنی گانا بجانے کی آلات کی چوری، مچھلی کی چوری، یعنی جنگلی پودوں کی چوری، یعنی کوئی گڑ سڑنے والی فوڈ کی چوری، نصاب سے کم اگر مال ہو تو بھی یعنی حد ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ اگر اکراہ زخمی، اگر اکراہ کا مطلب اکراہ تام ہم نے جس طرح پڑھا تھا، اگر کوئی بندہ یعنی اس ڈر میں کہ بھئی کوئی اس کو کوئی سزا یعنی زخمی پہنچائے گا اگر وہ کام چوری نہ کرے، یا اس کی بیوی کو یا اس کی کوئی یعنی رشتہ دار کو جو اس کے پروہیبیٹڈ ڈگری میں آتا ہو، اس کو کوئی زخمی پہنچائے اگر وہ بندہ چوری نہ کرے، تو وہ اس پریشانی میں، اس ڈیورس میں، اس پریشر میں اگر وہ چوری کرتا ہے تب بھی اس کو یعنی کیا حد ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، لیکن کیا ہوگی، تعزیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اضطرار کا مطلب ہے بھوک، قحط یا کیا ہے، مالی مشکلات۔ ایک بندہ پریشانی کی عالم میں ہے، گھر میں کھانا نہیں، بچے بھوکے ہیں، اور یا قحط سالی ہے، بندہ چوری کرتا ہے تو بھی حد ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ باقاعدہ پریکٹس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا کہ یعنی ایک چور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور اس وقت کیا تھی، قحط سالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک آزاد کیا کہ جاؤ بھئی، قحط سالی ہے، قحط سالی میں یعنی حد کی سزا نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ لیکچر آپ کو یعنی بینیفٹ دے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگر حد ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا تعزیر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو کنڈیشن بیان کی گئی ہے حد یعنی اس آرڈیننس پر اور بھی ہم لیکچر تیار کریں گے، لیکن یہ لیکچر جو ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ میں نے برائف لی یہاں یعنی خاص پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بینیفٹ بھی دے گا۔
تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔